Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially meant for novel lovers. Today is the episode 26 of the novel Karbun Tevaram by Samreen Shah. So let's start it. जमाल अजीम को याद आया उनकी गाड़ी में चंद फाइल्स रह गई थीं। किसी से मंगवाने की बजाय उन्होंने खुद ही लेकर आने का फैसला किया। सिकंदर के चक्करों में वो बहुत से केसेस को भुलाए बैठे थे। गाड़ी की चाबी उठाकर वो बाहर आए। जैसे ही सीढ़ियों से उतरने लगे, एकदम किसी अनदेखे शख्स ने उनके कंधे पे शूट किया। जमाल अजीम उस हमले के लिए तैयार नहीं थे। एकदम ऊंची आवाज में कोहराते हुए गिर गए, जिसकी वजह से उनके बाजू भी फ्रैक्चर हो गया। हनान उसी पल पहुंचा था। एकदम दो ऑफिसर गन पकड़े सड़क की तरफ भागे थे और उसने दूसरी तरफ देखा तो वहां चंद ऑफिसर जमाल अजीम को उठा रहे थे। उनको देखकर तो हनान का चेहरा सफेद हो गया। खून से लथपथ वो वाकई कोई और नहीं जमाल अजीम थे। शिट अंकल! वो गाड़ी से उतरा और तेजी से भागा। वो उन्हें सीधा ऑफिसर हमीद की गाड़ी की तरफ लेकर जा रहे थे। हनान तेजी से आया। ये सब किसने किया? क्या हुआ? मेरी गाड़ी में लेकर चलो इन्हें। पता नहीं सर। बात मत करो, उनको लेकर चलो। हनान ने बात मुकम्मल होने नहीं दी, सीधा धाड़ कर उन्हें थामे लेकर चलने लगा। जो तकलीफ से कोहराते हुए बोले, मैं ठीक हूँ हनान, अंकल आपको कुछ नहीं होगा। हनान के लिए वो बाप की तरह थे, इसीलिए वो घबरा कर परेशानी से उन्हें तसल्ली देते अपनी गाड़ी में बिठाते हुए बोला। तेजी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे आकर उसने गाड़ी जन से भगाई। रिमशा ने दुराना को देखा, जो जरूरत से ज्यादा ही चुप दिखाई दे रही थी। टीवी के वॉल्यूम को आहिस्ता करते हुए उसने चुटकी बजाकर ऐना को अपनी जानिब मतवज्जा किया, जहां दुराना जरा सा चौंक कर फिर अपनी सोच में गुम हो गई। क्या हुआ है? जब से देख रही हूं हनान भाई गए हैं, तुम उदास उदास सी लग रही हो। नहीं, बस दिल बोझल सा हो रहा है। पता नहीं डाउन डाउन सा फील कर रही हूं। उसका लहजा भी काफी बोझल सा था। रिमशा शरारत से मुस्कुराई। क्या सीन है भाई? दुराना ने उसे अब की बार घूर कर देखा। कोई सीन नहीं है। या मेरे लिए पानी का ग्लास मंगवा दो। पता नहीं दिल अजीब सा हो रहा है। अब्बू से बात करना चाहती हूँ। अब्बू से या हनान भाई से? रिमशा संजीदगी से उसे देखते हुए उठी। बको मत, मुझे अब्बू का बार बार ख्याल आ रहा है। मैं बात कर लेती हूँ उनसे। तुम मामू से बात करो, मैं अभी आई। वो किचन में आई तो एकदम अपना फोन बजने पर उसने फोन उठाया। हेलो? हद हो गई है, बंदा फोन ही कर लेता है। क्या मैं ही तुम्हारे पीछे पागल होता रहूं? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। रिमशा मुस्कुराते हुए फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाल कर बोली, दाऊद, आपको अभी 20 मिनट पहले मैसेज किया था और 2 घंटे पहले बात की थी। आप कभी ना कभी हद कर देते हैं। मैं हद करता हूँ? 2 घंटे से अजीब पागल हो रहा हूँ कि पता नहीं तुम वहां क्या कर रही हो, और पता नहीं इस 2 घंटे में कौन कौन आया होगा, तुम्हें देखा होगा, और मैं चाहकर भी उसे ट्रैम्पल नहीं कर सकता। रिमशा ने ताज्जुब से सर हिलाया। आपकी मैं अपॉइंटमेंट रखवाती हूँ साइकेट्रिस्ट से। आप मुझे आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगे हैं। वो ग्लास में पानी उंडेल कर नरम लहजे में बोली, मेरा बड़ा कंट्रोल्ड किस्म का इंसान हूं। ये तुम हो जिसने मुझे हर मामले में बेकाबू किया है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी खाना खाकर ऐना के साथ टीवी देख रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों? ठीक तो है वो। हनान को पता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी टेंस लग रही थी। बार बार उसे मामू का ख्याल आ रहा है। अभी उनसे बात कर रही होगी। जमाल भी कोई याद करने की चीज है। सिकंदर एकदम बेइख्तियार कहने पर रिमशा ने काफी ऊंचा सा कहा था, कुछ नहीं। अच्छा चलो, मेरी जरूरी चीज मुझे दो। रिमशा ग्लास पकड़कर बाहर आई। आई लाइक यू, रिमशा ने शरारत से कहकर फोन बंद कर दिया। उसे पता था कि सिकंदर कितना चिढ़ रहा होगा। इस वक्त उसे दोबारा जरूर कॉल करेगा। वो दुराना के पास आई, जो खुद से बुड़बुड़ाते हुए हनान को टेक्स्ट कर रही थी। अजीब बात है, ना बाबा फोन उठा रहे हैं, ना हनान को रिप्लाई दे रहे हैं। बिजी होंगे, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ये लो पानी पियो। हाँ, लेकिन पता नहीं दिल बहुत। आंटी ये देखें, मैं आपके लिए कोरमा अपने हाथ से बनाकर लाई हूं। रिमशा एकदम शिजा की आवाज पर रुक कर पीछे देखने लगी।
چپ تو اینا بھی ہو گئی۔ شمائلہ آنٹی سے مل کر وہ انہیں ڈش پکڑاتے ہوئے چہک کر بولے، بیٹا تم قورمے کو چھوڑو، میرے ساتھ آؤ، کسی سے ملوانا ہے۔ امی کا لہجہ بھی کافی خوشگوار تھا۔ ہائے، کون آیا ہے؟ کوئی ایکٹر تو نہیں آیا؟ رمشا کو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کا نام لینا چاہتی ہے، مگر آنٹی اس کا نام سن کر اپسٹ نہ ہو جائیں اسی لیے ایسے بول کر اس طرف آئی جہاں دورینا اور رمشا بیٹھے ہوئے تھے۔ نشی دیکھو کون آیا ہے۔ رمشا کو پہلے ہی پتا چل چکا تھا، وہ کونے میں لگے شیشے سے ان کو دیکھ چکی تھی۔ آنٹی کے مشی کہنے پر اور اسے رمشا کے دیکھنے پر شدید ترین جھٹکا لگا۔ رمشا کھل کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ یہ کیا؟ جیسے ہی میں غائب ہوئی تم ماما کی دوست بن گئی، ناٹ فیئر یار۔ اس نے بے اختیار شیزا کو گلے لگایا، جبکہ شیزا کا سکتہ اس کے گلے لگانے پہ بھی نہیں ٹوٹا۔ کیا ہوا؟ ایسے فریز کیوں ہو گئی؟ 3 مہینے میں کیا بھوت بن گئی ہوں یا مزید خوبصورت ہو گئی ہوں؟ اب تو اس کے صحیح طرح بولنے سے مزید وہ شاکڈ ہو گئی۔ نشی بول سکتی ہے؟ نشی واپس آ گئی؟ کیسے؟ کیا موت سے بھی ہوتے ہیں؟ آنٹی مجھے زور سے تھپڑ ماری، مجھے لگتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رمشا اس سے الگ ہوئی تو شیزا کافی ڈرتے ہوئے رمشا کو دیکھ کر آنٹی سے بولی، جو ہنس پڑی۔ مشی اسے لگاؤ، میں یہ رکھ کر آؤں، بیچاری واقعی شوق میں چلی گئی ہے۔ بھائی بات سنے۔ انیکا سیڑھیوں پہ چڑھتے فاروق کو روکتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ فاروق ایک دم ذرا سا مڑ کر اسے سرد نظروں سے دیکھنے لگا، پھر بنا کچھ کہے چل پڑا۔ بھائی مجھے کوئی بات نہیں کرنی انیکا، فاروق تیز لہجے میں بولتا اوپر والے پورشن میں آیا، جبکہ انیکا اس کے پیچھے۔ مگر مجھے کرنی ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب کی بار فاروق رک کر اس کی طرف مڑا۔ یہ اب تم کہو گے یعنی کہ مس انیکا کہ میں فاروق عالم ٹھیک نہیں کر رہا؟ اور کیا ٹھیک نہیں کر رہا؟ انیکا نے زور سے اپنے لب دبائے، پھر گہرا سانس لے کر بولی، آپ سکندر بھائی کو جو اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پلیز یہ کوشش چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سکندر حدید ہے، اس کو نیچا کرنا بیکار ہے، یا اب وہ شخص تمہیں عزیز ہو گیا ہے کہ وہ بے شک غلط کام کرتا رہے، کوئی اسے کچھ نہ کہے کیونکہ وہ تمہارا ہمدرد ہے، اس نے تمہاری مدد کی بس۔ انہوں نے مجھے اپنی بہن سمجھا بھائی۔ انیکا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ انہوں نے جو کیا وہ کسی اپنے نے بھی میرے لیے نہیں کیا۔ انہوں نے میری غلطی پہ مجھے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ مجھے سمجھایا، میرا ساتھ دیا، آپ کی طرح مجھ سے منہ نہیں موڑ لیا۔ اس کی آواز درد سے پھٹ رہی تھی۔ میرے اتنے ذلیل کرنے کے باوجود میری اتنی عزت کی کہ آج میں اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہوں۔ میرا دل گواہ ہے بھائی، وہ شخص برا نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا بھی آ کر کہے وہ شخص برا ہے تو بھی میں نہیں مانوں گی۔ بیوی کو دیکھا تھا ان کی، وہ لڑکی اور کوئی نہیں، بابا کی جاننے والی کی بیٹی تھی۔ وہ تو بول بھی نہیں سکتی تھی، کیسے میرے بھائی کے لیے وہ بابا کے سامنے ڈٹ گئی۔ کوئی تو بات ہے ان میں، کوئی تو اچھائی ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ اچھائی بس۔ اب اگر تم نے اس کی تعریف کے لیے مجھے روکا ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، رہو اسی کے پاس۔ ہم تو بھائی تم پر ظلم کر رہے ہیں، وہ رکھ لے گا، آخر کو اس کا دل بہت بڑا اور صاف جو ہے۔ فاروق نے تیزی سے اور قدرے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹی تھی۔ مجھے جانا ہوتا تو میں کب کا چلی جاتی بھائی، مگر میں آپ سب لوگوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ سب اب بھی میرے لیے سب کچھ ہیں، مگر سکندر بھائی کی اپنی جگہ ہے، اور اگر بھائی کے لیے، اگر بہن کو اپنے دوسرے بھائی سے لڑنا ہوگا تو اسے روکنا ہوگا تو یہ کام میں کروں گی۔ آپ سے درخواست ہے بھائی، چھوڑ دیں سکندر بھائی کا پیچھا، انہوں نے کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہا۔ تم سے تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے، بابا سے کہہ کر تمہیں یہاں سے فارغ کرواتا ہوں، بہت ہو گیا۔ سکندر سکندر سکندر، اب دیکھنا کیسے تمہارے بھائی کو اندر کرتا ہوں، نہ صرف اندر کروں گا بلکہ اسے پھانسی دلواؤں گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ انگلی اٹھا کر سرخ آنکھوں سے کہتا وہ چلا گیا، جبکہ انیکا منہ پہ ہاتھ رکھے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ حدید عالم دروازے پہ کھڑے فاروق کی پشت کو دیکھ رہے تھے، ان کے ماتھے پہ تفکر سے بھری لکیر تھی۔ اسے ہوا کیا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ انہیں فاروق زندگی میں پہلی دفعہ بے حد عجیب لگا تھا۔ جو وہ کہہ رہا تھا واقعی دل سے کر رہا تھا۔ کیا ہوا جمالی کو؟ سکندر ابھی پہنچا تھا، حنان نے ابھی سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ ان کے گھر والوں کو اطلاع نہ کی جائے جب تک انکل کے معاملے میں اسے تسلی نہیں ہو جاتی۔ پریشانی میں اس نے سکندر کو خبر دے دی تھی اور سکندر اسے بنا کچھ
کہے یہاں پہنچ گیا تھا۔ جمال عظیم کے کندھے پہ گولی لگی تھی جسے نکال دیا گیا تھا۔ دوسرا، گرنے کی وجہ سے ان کا بازو فریکچر ہو گیا تھا۔ باقی کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر حنان پرسکون ہو گیا۔ وہ اپسٹ تھا، سیٹ پہ بیٹھا اپنی سانس کو محسوس کرنے لگا کہ ایک دم سکندر کی آواز پہ فریز ہو گیا۔ اس نے دیکھا سکندر سوٹڈ بوٹڈ تیار ہوا پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ حنان دانت پیستے ہوئے تیزی سے اٹھ کر سکندر کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، واو، یہاں میرے دوست کو گولی لگی ہے اور تم پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ سکندر نے گھور کر اسے تیزی سے کہا۔ سکندر، اس وقت میں تمہارے مذاق کو سننے کے بالکل بھی موڈ پر نہیں ہوں، بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ حنان نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، جمالی کی خبر بتاؤ، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اور اس پہ حملہ کس نے کروایا، کچھ پتا چلا؟ حنان نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ آر یو فار ریئل سکندر؟ مت بھولو وہ ایک پولیس آفیسر ہے اور تم ایک گنڈا۔ اس طرح تم ان کی خیریت پوچھنے آؤ گے تو ساروں کو مجھ پہ شک ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تم کچھ زیادہ ہی ڈرتے نہیں ہو حنان؟ میں بے شک ایک گنڈا ضرور ہوں، لیکن ایک اصول پسند آدمی ہوں، اور میرا اصول یہ کہتا ہے کہ کوئی تکلیف میں ہو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کی تیمارداری کرنے ضرور جاؤ۔ اپنے باپ سے تو کبھی ملنے نہیں گئے جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ سکندر کی آنکھوں میں عجیب سا رنگ آیا تھا جسے اس نے حنان سے بھی چھپا لیا تھا۔ ان کی بات ہی مت کرو، وہ تو دشمن سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا لہجہ سرد ہو چکا تھا۔ حنان کچھ کہنے لگا تو وہ بولا، خیر، میں پھول لے کر آتا ہوں جمالی کے لیے، ملاقات ضرور کروں گا، یہ نہ ہو مجھ پہ الزام لگا دے کہ میں نے اپنے یار پہ حملہ کر دیا۔ تمہارا اس طرح کا رویہ واقعی انہیں شک میں مبتلا کر دے گا سکندر، پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ حنان نے تیزی سے کہا۔ وہ حنان کی سنے بغیر چل پڑا۔ کوئی اسے ختم کرے یا نہ کرے، میرے ہاتھوں یہ خبیث مارا جائے گا۔ حنان نے بڑبڑا کر کہتے ہوئے فون پہ کال ملانے لگا کہ اینا کی کال آنے پر اس نے فون بے اختیار اٹھایا تھا۔ نہیں، تم واقعی مذاق کر رہی ہو نا؟ سکندر وہاں تمہارے شوہر نہیں ہو سکتے۔ رمشا نے جب سے شیزا کو سکندر کے بارے میں بتایا، شیزا ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی شیزا؟ میرے شوہر واقعی سکندر حدید ہیں۔ ٹھہرو، تمہیں ولیمے کی پکچرز دکھاتی ہوں۔ وہ اسے یقین دلانے میں مصروف ہو گئی اور وہاں درینا کھڑکی کے ساتھ لگی حنان سے باتیں کر رہی تھی۔ ابو فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اور سب سے بڑھ کر آپ کہاں تھے؟ درے انکل میٹنگ میں تھے، ان کے ساتھ میں بھی شامل تھا۔ ابھی وہ ضروری کام سے کہیں گئے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں شام کو بات کروں گا۔ ابو جتنا بھی بزی ہوتے تھے میرے لیے ایک میسج ضرور چھوڑتے تھے۔ تو میری صورت میں چھوڑا ہے نا میسج؟ گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ حنان نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، دل گھبرا رہا تھا، بار بار ابو کا خیال آ رہا تھا، اوپر سے آپ لوگ فون نہیں اٹھا رہے تھے تو الگ پریشانی۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چل رہو یار۔ اچھا، میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم سے بعد میں بات کروں گا۔ حنان میری بات؟ مگر حنان فون کاٹ چکا تھا۔ اس نے رمشا کو دیکھا۔ رمشا اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے درینا کو تسلی دی۔ وہ لڑکا سینٹر سے ابھی پیپر دے کر باہر نکلا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بیگ تھا جسے چلتے ہوئے وہ اپنے کندھے کے ساتھ لٹکا چکا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ سامنے سیکیورٹی والے کے پاس آیا۔ اس نے چند جملے ادا کرتے ہوئے وہ گھوم کر باہر کی طرف نکلا اور دائیں جانب گیا۔ دائیں جانب وہ ایک دم ٹھہرا۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک دم رک کر اس نے مڑتے ہوئے دیکھا، پھر تسلی بخش سانس لیتے ہوئے وہ چلنے لگا۔ اس نے دیکھا وہ چھلی والا سامنے ہی کھڑا شاید اس کی تلاش میں دائیں طرف دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے قریب آیا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بات سنو، کسی نے تمہیں نیلا پیکٹ دیا ہوگا، وہ دینا۔ وہ تو منتظر تھا کہ جھٹ سے کوئی اس سے نیلے پیکٹ کے حوالے سے پوچھے اور وہ اسے فٹ سے تھما دے۔ وہ پیکٹ دینے کی بجائے پہلے چھلی نکالنے لگا اور لفافے میں ڈالا جس لفافے میں نیلا پیکٹ موجود تھا۔ 20 روپے دے دو۔ وہ لڑکا سمجھ گیا، اسی لیے بیگ سے اپنا والیٹ نکال کر اس نے 5000 نکالے اور ساتھ میں 20 روپے نکال کر اسے دیے اور اس سے لفافہ لیا۔ یہ دے دینا، اور سنو، اسے ہی دینا، کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔
کہہ کر وہ جانے ہی لگا تھا کہ کسی نے اس کا بیگ پکڑ کر اسے روکا۔ وہ تیزی سے مڑا تو ایک دم لمبے تڑنگے سے آدمی کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ کون ہے تم؟ حداد ایک دم مسکرایا۔ وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا بچے، ذرا یہ پیکٹ تو مجھے دینا جسے لے کر جانے کی تمہیں بڑی جلدی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا، ویسے بھی وہ کافی کونے والی جگہ میں تھا، اس طرف تو نظر ویسے بھی نہیں پڑنی تھی لوگوں کی۔ مجھے چھوڑو، میں شور کروں گا کہ تم مجھے اغوا کر رہے ہو۔ حداد نے اپنی جیب میں موجود گن کو ذرا سا نکالا۔ اگر تم نے اپنی آواز ذرا سی بھی نکالی تو 6 کی 6 گولیاں تمہارے جسم میں گھسا دوں گا۔ چلو اب پیکٹ دو، وہ سخت اور دھیمی آواز میں کہتا اس کے کافی قریب آیا تھا۔ بچے کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ یہ لے لیں مگر پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے حداد کو لفافہ دیا اور حداد نے اس سے لیتے ہوئے کہا، چھوڑ دوں گا، بس اتنا بتاؤ اس دوسرے لڑکے کا نام کیا تھا اور کہاں رہتا ہے؟ پھر حداد اس سے جو پوچھتا گیا وہ بتاتا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے چھوڑ کر وہ اس طرف آیا جہاں بخت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سوری، وہ میں چھلی لینے چلا گیا تھا۔ حداد نے جب اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا تو اپنے ہاتھ میں موجود لفافے کو دیکھ کر تیزی سے کہا، میں نے کچھ کہا آپ سے؟ گاڑی کھولیں، سخت گرمی سے میرا سر چکرا رہا ہے۔ نہیں، بس بتا رہا تھا کب نکلی تم اور کیسا ہوا پیپر؟ ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ابھی اس وقت صرف سونا چاہتی ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ حداد لفافہ پیچھے پھینکتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو واقعی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس وقت اسے چھیڑنا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ اے سی کو تیز کرتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا وہی لڑکا جو صبح اس نے دیکھا تھا، باہر نکل کر ہونڈا سیوک میں بیٹھ رہا تھا۔ حداد نے گاڑی نمبر اور کلر نوٹ کیا اور پھر گاڑی آگے کی طرف بڑھائی۔ شام کے پہر جمال عظیم کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا کہ اب ان کی حالت تفتیشناک نہیں تھی۔ حنان نے دورانہ کی امی اور حذیفہ کو بتا دیا تھا، جبکہ داؤد کو بتانے سے منع کیا تھا کیونکہ ان کی دادو کو بتانے سے منع کیا تھا کیونکہ ان کی زندگی میں کم پریشانیاں ہیں کہ اور مزید سہتی۔ جس ٹائم پہ وہ پہنچے تھے اس ٹائم پہ جمال عظیم کو کمرے میں شفٹ نہیں کیا تھا۔ حنان نے کہا کہ بہتر ہے کہ وہ کل ان سے مل لیں، جس پہ وہ انکاری ہو گئی۔ اپنے شوہر سے ملے بغیر وہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ پھر حنان نے جمال عظیم سے ملاقات کروائی مگر وہ اس وقت ہوش کی حالت میں نہیں تھے۔ انہیں دیکھ کر ان کی بیگم کی حالت مزید گرنے والی ہو گئی۔ حنان نے حذیفہ سے کہا کہ وہ انہیں لے جائے اور انکل کا سامان لے آئے، جس پہ پہلے سے دل گرفتہ ہوا حذیفہ بمشکل اپنی امی کو سنبھالتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ اب شام کے وقت جمال عظیم کو ہوش آ چکا تھا اور وہ اپنی ول پاور کی بدولت کافی بہتر دکھائی دے رہے تھے۔ تکلیف کے باوجود وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بول چال رہے تھے۔ ابھی حنان تھوڑی دیر کے لیے کینٹین میں اپنے لیے کچھ کھانے کو لینے کے لیے گیا تھا کہ اس پل کالے سوٹ میں شیطان ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھول کر وہ بنا اجازت لیے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر جمال عظیم 1 منٹ کے لیے چپ ہو گئے، پھر خود پہ قابو نہ رکھ سکے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جمال عظیم نے اسے دیکھا تو تیز لہجے میں کہا۔ سکندر کے چہرے پہ شرارت بھری مسکان تھی۔ کیسے ہو جمالی؟ میرے یار، یہ کیا حال کر دیا تم نے اپنا؟ سکندر باہیں پھیلائے اس جمال عظیم کے قریب آیا اور جھک کر اسے زور سے ہگ کیا۔ ان کے بازو پہ دباؤ پڑنے سے تکلیف ہوئی۔ ہلکی سی سسک سے انہوں نے سکندر کو پرے ہٹایا۔ او، پھول لانا تھا مگر تمہاری خبر سن کر میں اتنا پاگل ہو گیا کہ ہوش و حواس بھلا کر سیدھا یہاں آیا۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگوں پہ ٹانگ رکھے سیدھا جمال عظیم کو دیکھا جو اسے خون خوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ پھر انہوں نے اسے سر تاپا دیکھا۔ بغیر ہوش و حواس میں تم خوشبوؤں میں نہائے صبح تیار ہو کر آتے ہو تو ہوش میں کیا کرتے ہوگے؟ بھائی، دوست کی عیادت میں تو انسان کو اچھی طرح تیار ہو کر آنا چاہیے۔ یو لائک مائی سوٹ؟ پراڈا کا ہے؟ کل تمہیں دے دوں گا۔ ویسے بھی میں سوٹ ایک دفعہ ہی پہنتا ہوں، لیکن تمہیں ذرا ویٹ لوز کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے نا کہ میں کافی فٹ ہوں۔ تم یہاں بکواس کرنے آئے ہو یا میری بے بسی کا فائدہ اٹھانے آئے ہو؟ سکندر ہنسا اور اس نے سامنے پڑے ٹیبل میں موجود باسکٹ سے سیب اٹھایا اور کھاتے ہوئے بولا، اصل میں دونوں۔
کیونکہ اس وقت میری بکواس کی تمہیں اشد ضرورت ہے جمالی. تمہیں چیئر اپ کرنا تو میرا پسندیدہ مشغلہ ہے. 1 منٹ. اس نے دوسرے ہاتھ سے کوٹ کی جیب سے مارکر نکالا اور جمال عظیم کے پلاسٹر ہوئے بازو کو پکڑا. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو. سلی اولڈ مین، اس پین میں زہر نہیں ہے. اس نے دل کی شکل بنا کر اندر بھا لکھا. اس کے بعد ساتھ ہی تیزی سے مزید کچھ لکھا. میں سیکیورٹی کو بلاؤں گا. سکندر چھوڑو میرا بازو. وہ دھاڑے. ہاں ہو گیا. وہ سیدھا ہوا اور پین کو جیب میں رکھا. انہوں نے پڑھا تو ان کا پارا مزید آؤٹ ہو گیا. سکندر نے مزید لکھا تھا، بھا از دا بیسٹ تھنگ ایور ہیپن ٹو می. سکندر بھا از امیزنگ. یہ کون سی آفت ان کے سر پہ نازل ہو گئی تھی؟ حنان اسی پل کافی کا کپ پکڑے اندر داخل ہوا اور سکندر کو دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا کر رہے ہو؟ انکل سے دور رہو. اف، یہ جل ککڑی دنیا ہماری دوست تھی. انہیں ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی. کیوں جمالی؟ حنان پلیز اسے باہر بھیجو. نہ جانے اسے کس نے خبر دے دی. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے جمالی میرے یار. سکندر کوٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے حنان کے سامنے آیا. خیر، اس سے پہلے کہ تمہارا داماد میرا واقعی میں کیما بنا دے، میں چلتا ہوں. وہ کیا ہے نا، اپنی بھانجی سے ملنا ہے، پھر آؤں گا. ذرا ٹھیک ہو جاؤ. حنان کو دیکھ کر اس نے ذرا سا مڑ کر جمال عظیم کو کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں واپس آنے کی، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. تم سے ملنے سے کون سا انجام اچھا ہونا ہے؟ ویسے بھی مجھے خطرے سے کھیلنا بڑا پسند ہے. یہاں سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. حنان اب کی بار دھاڑا تھا. تھک گیا ہے وہ اس آدمی سے. پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے اس شخص سے دوستی کی تھی. سکندر اس سے کافی لیتے ہوئے چل پڑا. تھینک یو. حنان نے مٹھیاں بھینچ کر اسے بعد میں کوٹنے کا اچھی طرح ارادہ کر لیا تھا. ویسے ان حالات میں تمہیں باہر جانا نہیں چاہیے تھا. کیا پتا کوئی جاننے والا نکل آئے اور عجیب تماشا کھڑا ہو جائے. شیزا اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے ساتھ چلتی رمشا کو دیکھ رہی تھی تو سکندر کے لیے کرتے دیکھ رہی تھی. کیسی باتیں کر رہی ہو؟ 1000 بار اس طرف میرا آنا جانا رہا ہے. اکیلا آتی تھی، کوئی کیا کہے گا مجھے. ویسے بھی سکندر کی سالگرہ آ رہی ہے، ان کے لیے کچھ لینا ہی تھا میں نے. اچھا ہوا سکون سے تمہارے ساتھ یہاں لوں گی. ویسے بھی مجھے کچھ چیزیں تھیں اینڈ یو نو، مجھے سکندر بازار جانے نہیں دیتے. تو پھر پاگل لڑکی آئی کیوں ہو اگر ان سے اجازت نہیں لی؟ اف خدایا، کیا کروں گی میں. تم تو واقعی بدل کے رہ گئی ہو. تمہارے اندر تو بہت باغی پن اور نڈر پن آ گیا ہے بھائی. مجھ سے ملتے ہی مجھے ساتھ لے گئی. اپنی کچھ زیادہ نہیں کرنے لگی ہو؟ رمشا کالا کرتا نکال کر اسے دیکھنے لگی. کیا بولے جا رہی ہو؟ تمہیں یہی لگ رہا ہے نا کہ اب تو میں اغوا شدہ لڑکی ہوں. میرا باہر معاشرے کے سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے. مجھے ڈر کر بند ہو کر رہنا چاہیے. تو تمہاری غلط فہمی ہے. میں نے جب کچھ غلط نہیں کیا، میری نیت ہر معاملے میں بالکل صاف تھی، تو میں کیوں ڈروں؟ اور ویسے بھی لوگ تو میرے کڈنیپ ہونے سے بھی پہلے شیزا بات کرتے تھے. اب کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ آہستگی سے کہتے واپس کرتے کو رکھ کر باہر کی طرف آئی. کہہ تو ٹھیک رہی ہو. میں اسی لیے کہہ رہی تھی کہ کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو. ویسے سکندر بھائی کے لیے کیا لینے کا سوچا ہے؟ رمشا نے اپنی چادر ٹھیک کی. پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ان کے پاس سب کچھ ہے، پتہ نہیں کیا پسند کریں گے. ان کے پاس تم جو اب آ گئی ہو. مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آتا کہ جس شخص سے مدد کے لیے میں پیچھے پڑ گئی تھی، مسئلہ کا حل تو پہلے ہی ان کے پاس موجود تھا. مجھے تو اب تک یہ نہیں آتا تم ان سے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو. کاربن تے برم. سیریسلی شیزا، ہر وقت اب مجھے کربا کربو کہتے رہتے ہیں. اتنا عجیب لگتا ہے، اوپر سے ہنسی بھی خوب آتی ہے. یا اللہ، یہ آدمی میں ابھی سے مس کرنے لگی ہوں. پھر 20 منٹ کے اندر اندر دونوں نے شاپنگ کی اور گاڑی کی طرف آئے تھے. کوئی سیٹی بجاتا رمشا کے ذرا سے فاصلے پہ آتے ہوئے بولا، ارے ذرا چہرہ تو موڑو. یہ چہرہ تو بڑا دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے. یہ کہیں بھاگی ہوئی گونگی تو نہیں ہے؟ شیزا نے مڑ کر دیکھا تو وہ اسے پہچان گئی تھی. وہ یونی کے لوفر لڑکے تھے جو رمشا کو بلا وجہ تنگ کرتے تھے.
رمشا اگنور کرنے کی بجائے مڑی اور اسے دیکھا۔ دو لڑکے، رامیش اور نادر، یہ وہی تھے جو جنگل میں اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ سرخ چہرہ لیے وہ نارمل لہجے میں بولی، آنکھوں کے علاج کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ او سوری، لفنگوں نے اپنی آنکھیں اتنی حرام کر لی ہیں کہ انہیں کہاں کچھ دکھائی دے گا۔ اب کی بار رامیش نے بڑی حیرت سے نادر کو دیکھا۔ ارے واہ، بھاگنے سے بڑی زبان چلنے لگی، یہ رمشا روف یہاں کیا کر رہی ہے؟ مشی چھوڑو، انہیں دفع کرو، ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں نہیں، اگر آج ان کے منہ نہ توڑے تو کل کو یہ پھر بھونکیں گے۔ رامیش اب کہ اس کے قریب آیا تو رمشا بنا خوف کے ذرا سا پیچھے ہوتے ہوئے بولی، اگر میرے ذرا سا بھی قریب آئے تو انگلیاں کاٹ کے کتوں کو کھلا دوں گی۔ اگر یہ انگلیاں مس گونگی کاٹیں گی تو ہم جی جان سے تیار ہیں، کیوں نادر؟ نادر ہنسا۔ مشی چلو۔ ارے مشیزا، اب ایک بھاگی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیسے گھوم رہی ہیں؟ آپ کے ماں باپ نے اجازت دے دی؟ بڑے جگر والے ماں باپ دیکھے ہیں، کہیں اگلی باری تمہاری تو نہیں ہے؟ اگر بگانا ہے تو میرے ساتھ ضرور بگانا۔ شیزا کا چہرہ اب کی بار سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ سکندر حدید کا نام سنا ہے؟ رمشا نے سرد لہجے میں رامیش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون؟ وہ لاہور کا بدماش، دہشت گرد؟ ہاں سنا ہے، وہ تمہارا محبوب ہے۔ او ہو، ڈرانے کے لیے اچھا نام ڈھونڈا ہے تم نے، گونگی۔ رمشا کو ایک دم تیش کے عالم میں اسے زوردار تھپڑ مارا۔ میرے شوہر کو خبردار تم نے دہشت گرد کہا تو زبان کھینچ کے رکھ دوں گی، دور رہو مجھ سے۔ وہ سختی سے کہتی جانے لگی کہ اس نے رمشا کا بازو پکڑ لیا۔ جنگل والا واقعہ تم بھول گئی ہو محترمہ، یا ٹھہرو، ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں۔ رمشا نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی کہ رامیش نے اسے اپنے قریب کیا۔ ہم تمہیں لوفر لگتے ہیں اور وہ بدماش تمہیں فرشتہ؟ ہاں، بہت پیسہ ہے نا اس کے پاس، اسی لیے اس کے پاس منہ مار کر تم 3 مہینے میں واپس بھی آ گئی۔ چلو، اس سے ڈبل قیمت دوں گا، چلو میرے ساتھ، میری بیوی بن جاؤ۔ چھوڑو مشی کو، مشی۔ شیزا اسے چھڑوانے لگی کہ نادر نے اسے پکڑ لیا۔ رمشا نے دیکھا اس بے حس دنیا میں کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے قریب بھی نہیں آیا تھا، بس تماشا کیے کھڑے اپنے سیل فونز نکال چکے تھے۔ سکندر ہوتا تو اب تک ان کی قبر کا بندوبست کر چکا ہوتا۔ رمشا نے اس کے منہ پہ تھوکا، جس کے بدلے میں رامیش نے اسے زور سے تھپڑ مارا۔ وہ گاڑی کے ساتھ جا کر لگی۔ وہ مزید اس کے قریب آنے لگا کہ رمشا نے پیپسی کی بوتل کھول کر اس کے منہ پہ پھینکی۔ وہ پیچھے ایک دم ہوئی اور دوسرے کو سیدھا منہ پہ چابی کھروچ کر شیزا کا ہاتھ پکڑ کر بھاگی۔ اب کی بار وہ پیچھے جانا چاہتے تھے کہ چند لوگوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لیا۔ رمشا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور چلتی گئی۔ پھر اس نے سامنے ہی ایک پولیس وین دیکھی اور ان کے سامنے آئی۔ ماما، بختاور گاڑی میں بیٹھ کر جب ساتھ والے شخص کو دیکھا تو ایک دم چیختے ہوئے سکندر کے ساتھ لگ گئی۔ سکندر ہنسا، آرام سے شیرنی، بڑا زور سے حملہ کرتی ہو۔ ڈرائیو کرتے جاوید نے جب یہ منظر بیک مرر سے دیکھا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر بخت نے جیسے ماما کو سنا تو بس رونا شروع کر دیا۔ میں نے بہت مس کیا ماما آپ کو، اب اس بار واقعی لمبے دنوں کے لیے گئے تھے، قسم سے خود کو اتنا اکیلا محسوس کیا کہ کوئی حد نہیں۔ روتے ہوئے وہ سکندر کے ساتھ لگی اپنا غم ہلکا کر رہی تھی۔ سکندر نے اس کا سر تھپکا۔ میرا بیٹا کیوں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی؟ او، حنان اور دورینا بھابھی جو چلے گئے تھے۔ آپ کب آئے اور آپ ہی کہاں ہیں؟ آپ ہی اب ٹھیک ہو گئی ہیں نا؟ سکندر مسکرایا۔ پرسوں آئے گی تو دیکھ لینا اسے، تمہیں بہت مس کر رہی تھی۔ ہیں، آپ جلدی آ گئے؟ بختاور اس سے الگ ہوتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں بس ضروری کام تھا، وہ کرنا تھا، اور رے اپنے امی ابو کے گھر ہے۔ سچ؟ بختاور نے جیسے یہ بات سنی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاں، بلاخر میں نے اس کو اس کے ماں باپ سے ملوا دیا۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی ماما؟ انہوں نے کچھ کہا تو نہیں آپ کو؟ جاوید، ذرا روشنی تیز کرنا، سکندر نے کہا، اور جاوید نے پیچھے بیک سیٹ کی روشنی تیز کی۔ بختاور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کو آپ ہی کے ابو نے مارا تھا؟ مارا؟ توبہ کرو بی بی، بلکہ مارنے کی ممکن کوشش کی تھی۔ شکر کرو تمہاری وجہ سے تمہارا ماما بچ گیا۔ خیر، پیپر کیسے ہوئے؟ ابھی تو صرف ایک ہوا ہے، مگر اچھا ہوا ہے ماما۔
ویسے آپ ہی کے ابو نے ٹھیک کیا، آپ یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ سکندر نے اسے گھورا، پھر فون کی بیل پر اس نے فون نکالا تو ترینا کی کال آ رہی تھی۔ یہ کیوں فون کر رہی ہیں؟ سکندر بڑبڑا کر کہتے ہوئے فون کانوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ جی بھابھی، السلام علیکم۔ جی اللہ کا شکر۔ بھابھی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ واٹ؟ آپ بے فکر ہو جائے، میں بس ابھی کی اویلیبل فلائٹ سے آتا ہوں۔ رے کا دھیان رکھیے گا۔ کیا ہوا ماما؟ آپ ہی ٹھیک تو ہے نا؟ جاوید مجھے ایئرپورٹ ڈراپ کر کے وقت کو واپس چھوڑ دینا، سکندر سرد لہجے اور شعلے بھڑکتی ہوئی آنکھوں سے کہتے ہوئے کھڑکی کی طرف رخ موڑ چکا تھا۔ جاوید سمجھ گیا کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، اسی لیے کچھ بھی پوچھنے کی بجائے صرف یہ کہا، اوکے سر۔ کیا ہوا ماما؟ کیا ہوا ہے آپ ہی کو؟ بختاور نے سکندر کا ہاتھ پکڑا۔ سکندر نے خود پہ قابو کرتے ہوئے بختاور کو دیکھا اور اس کے سر پہ پیار کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بچے، بس آپ کی آپی نے میرا دماغ خراب کیا ہے، وہی ٹھیک کرنے جا رہا ہوں۔ آپ ٹینشن نہ لینا، میں آ جاؤں گا۔ پیپر کی تیاری پہ دھیان دو، اوکے؟ ماما کا ایسا لہجہ تھا جس پہ بختاور چپ ہو کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی ماما پھٹنا چاہتے تھے اور یہ صحیح وقت نہیں تھا کہ وہ انہیں چھیڑتی۔ ابھی تو وہ ان سے ملی تھی اور ابھی ہی یہ زندگی اتنے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز کیوں لے رہی تھی؟ اوکے ماما، اتنا کہہ کر وہ بیٹھ گئی۔ حداد ابھی کہیں باہر گیا تھا کسی کام سے، تو اسی وقت حنان آ گیا۔ حنان نے اسے باہر جانے کو کہا تھا کہ اس کے لیے باہر سرپرائز ہے۔ وہ گیٹ سے باہر آئی تھی تو اس نے دیکھا ماما کی جیپ کھڑی تھی جہاں جاوید بھائی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے۔ جاوید نے شیشہ نیچے کر کے اسے پیچھے بیٹھنے کو کہا۔ وہ حیرت سے بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی کہ ماما کو دیکھ کر وہ ایک دم خوشی سے رو پڑی۔ اس نے ماما کو اتنا مس کیا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ اب اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا کہ وہ اب آرام سے اپنے گھر جائے گی، مگر دنیا میں حداد کا خیال پتہ نہیں کیوں آیا تھا۔ آئے ہائے، مگر دل میں حداد کا خیال پتہ نہیں کیوں آیا تھا۔ اور پھر ماما اس سے دور جا رہے تھے اور حداد اس کے ساتھ تھا۔ پتہ نہیں اس کی سوچوں کو کیا ہوتا جا رہا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے سکندر کو دیکھا جو ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے کافی ڈراؤنا دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی بات ہوئی ہے، کسی نے آپی کو ضرور تنگ کیا ہے۔ فاروق خود پر سپرے کرتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھا کر خود کا جائزہ لینے کے بعد نیچے آیا اور اس نے دیکھا لاؤنج میں انیکا بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ انیکا نے ذرا سا نظریں اٹھا کر دیکھا جس پہ فاروق نے اپنی نظریں پھیر کر مین دروازے کی طرف بڑھا۔ انیکا نے وقت دیکھا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ فاروق نے گاڑی اندر کے بجائے باہر کھڑی کی تھی کیونکہ اسے کہیں جانا تھا، اسی لیے گیٹ کا دروازہ کھول کر وہ باہر آیا۔ آج گارڈ بھی چھٹی پہ گیا تھا۔ ڈیوٹی گھر کے ملازم کی لگی ہوئی تھی جو پتہ نہیں کہاں تھا۔ فاروق دروازہ بند کر کے اپنی گاڑی کے قریب آیا تھا اور گاڑی کے دروازے پہ ہینڈل رکھا ہی تھا کہ سوئی اسے اپنی گردن پہ محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے دبوچ لیا۔ اسی پل فاروق کا سر چکرانے لگا۔ اس نے اتنی مضبوط گرفت سے خود کو جھٹکنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور تھوڑی ہی دیر میں ناکام کوشش کرتا وہ اس مضبوط بازوؤں میں جھول گیا تھا۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا سکندر، خواہ تم۔ انکل پلیز، وہ میرے بندے ہیں، آپ کو انہیں مجھے ہی حوالے کرنا ہوگا۔ انہوں نے میری رے کو ہاتھ لگایا، میری رے کو۔ اگر آپ مجھے آج نہ روکتے تو میں پوری دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ سکندر سخت اور تیز لہجے میں ان سے مخاطب ہوا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ دونوں سرخ تھے۔ رؤف صاحب نے گہرا سانس لیا۔ تم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے سکندر، اور تم جیسے کو تو واقعی میں نہیں لینے دوں گا۔ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ اور پہلی بات، آپ کو کہہ کر گیا تھا نا میں کہ آپ اسے باہر جانے نہیں دیں گے، آپ نے اسے کیوں جانے دیا؟ رؤف صاحب نے غصے سے دیکھا۔ یو شوڈ بی کیئرفل مین۔ اگر تم میری بیٹی کے شوہر نہ ہوتے تو اس بات پہ تمہارا حشر کر دیتا۔ باپ ہوں میں اس کا، تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اور تم ہوتے کون ہو میری بیٹی پہ پابندی لگانے والے؟ سکندر نے اپنے لب سختی سے دبا لیے، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے مشکل سے نرم لہجے میں کہا، انکل یہ معاشرہ بہت گندا ہے اور یہ بات آپ اور میرے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ رمشا میری بیوی ہے
اور اس کی حفاظت کے لیے مجھے اپنے آپ کو موت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے تو بھی میں کھڑا ہوں گا۔ یہ تو ایک پابندی تھی، اور میں نے یہ پابندی رے کی حفاظت کے لیے کی تھی، اور آپ نے یہ انجام دیکھ لیا۔ اوپر سے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس سے میرا دماغ مزید آؤٹ ہو گیا۔ وہ انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، مجھ سے۔ ینگ مین، ان کو میں اچھی طرح سبق سکھاؤں گا۔ رہی میری بیٹی کی بات، میری بیٹی نے یہ سب تمہاری وجہ سے کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم ایک پاگل آدمی ہو۔ غصے میں جیسے کچھ غلط کام ضرور کرو گے، جیسے اب تو میں کچھ نہیں کروں گا نا۔ ہاں، وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا، خبردار میری بغیر اجازت کے تم نے کچھ بھی کیا تو۔ میں جمال ہرگز نہیں ہوں جو تمہاری حرکتوں کو ایزی لوں۔ اب جاؤ، وہ کمرے میں صبح سے بند ہے۔ ان کے آفس سے نکل کر سکندر رمشا کے کمرے میں آیا اور چابی سے اس کا دروازہ کھولا۔ رمشا جو اندھیرا کیے کمرے میں لیٹی تھی ایک دم تیزی سے بولی، مجھے کسی سے نہیں ملنا، پلیز چلے جائیں۔ مجھ سے ملنا پڑے گا محترمہ، بریکٹ سکندر نے لائٹ آن کی، اور میری باتوں کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ رمشا کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ اس نے اٹھ کر دیکھا سکندر بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں کافی خطرناک حد تک غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ داؤد، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سکندر اس کے قریب آیا، اس کا چہرہ دیکھا جہاں ایک گال کافی حد سے زیادہ سرخ ہوا تھا اور ان پہ انگلیوں کے نشان تھے۔ سکندر کو نئے سرے سے غصہ چڑھا۔ سکندر نے اب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو رمشا کی تھوڑی کانپنے لگی۔ داؤد، میرا مقصد، جھوٹ کیوں بولا مجھ سے رے؟ سکندر دھاڑتے ہوئے بولا، تاکہ آپ ان لڑکوں کی چمڑی ادھیڑ دیتے۔ میری غلطی ہے، مجھے کراچی نہیں آنا چاہیے تھا۔ امی ابو کو ایسے تکلیف میں دیکھ کر میرا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا ہے۔ ان کا کیا قصور ہے سکندر؟ ان کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ جو چل رہا تھا ایسے ہی چلتا، لوگ انہیں آہستہ آہستہ دہشت گرد کا گروہ کہنے لگ جائیں گے۔ وہ اب رونے لگی۔ سکندر چپ ہو گیا۔ اس نے رمشا کے چہرے سے نظریں پھیری جہاں ابھی تک انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ ان انگلیوں کو ختم کر کے رکھ دے گا، مگر جانے سے پہلے اسے رے کو تسلی دینی تھی۔ مٹھیاں زور سے بھیجے وہ اس کے قریب آیا اور اس کے گالوں سے پھسلتے آنسوؤں کو پوچھا، میری رے آف سن شائن تو اتنی بہادر ہے، ایک گنڈے کو 3 مہینے کے اندر اندر سیدھا کر دیا، تو ان لفنگے لڑکوں کو ذرا سا سبق نہیں سکھا سکتی تھی؟ وہ پیار سے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ رمشا نے اسے خفکی سے دیکھا۔ پنگا لیا تھا تو یہ حال ہوا ہے۔ میرے بارے میں جو کہے میں برداشت کر لوں گی، آپ کے بارے میں کسی کو ایک لفظ بھی نہیں کہنے دوں گی۔ اور کیا پنگا لیا تھا میری رے نے؟ سکندر نے گھورتے ہوئے تیزی سے کہا۔ ایک پر پیپسی پھینکی تھی اور دوسرے کو اپنی گاڑی کی چابی سے زور سے خروش ڈالا تھا، کیونکہ وہ دونوں میرے بالکل قریب آ گئے تھے۔ سکندر کے اندر اب کی بار لاوا پھٹنے لگا، لیکن خود پہ قابو کرتے ہوئے بولا، جاؤ پیکنگ کرو، میں 1-2 گھنٹے کے اندر اندر آتا ہوں۔ اس نے رمشا کا چہرہ پیار سے تھپک کر سیدھا ہوا۔ وہ مڑا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ سکندر حدید نہ صرف ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے والا تھا، بلکہ اس کے ساتھ کتوں کی خوراک بھی تیار کروانے والا تھا۔ چلو، تم لوگوں کی رہائی ہو گئی ہے، کانسٹیبل نے لاک اپ کا دروازہ کھولتے ہوئے ان لڑکوں کو کہا جن کی حالت پہلے ہی رؤف صاحب کی بدولت بگڑی ہوئی تھی۔ ارے واہ، ہمیں لگا ہم تو بڑے لمبے ٹائم کے لیے اندر رہنے والے تھے، چلو بھائی، نادر ہنستے ہوئے رامیش سے بولا جو اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی چیزیں لے کر دستخط کرتے ہوئے باہر آئے تھے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا کس نے ان کی ضمانت کی تھی، جس کے جواب میں انہیں ملا تھا کہ کسی خیر خواہ نے، اب وہ خیر خواہ ان کا باہر انتظار کر رہا تھا۔ وہ باہر آئے تھے، سامنے کالی بلیک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، آٹومیٹک سسٹم سے دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ وہ دونوں سمجھ گئے یہی کوئی خیر خواہ ہیں۔ وہ تیزی سے اندر گاڑی میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی بیٹھے تھے ایک زوردار پنچ پہلے رامیش کو پڑا تھا، پھر نادر کو، جس نے ان کے سر چکرا دینے پہ مجبور کر دیا۔ حنان کہہ رہا تھا تم یہاں ہوگی اتنی رات کو بختاور؟ حداد نے جو بختاور کو سسکتے اور اس کی آواز سن کر تیزی سے آنسو پوچھتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک دم حیرت سے اس کے قریب آیا۔ بختاور جب سے واپس آئی تھی کافی اپسیٹ تھی۔ یہ بات حنان نے غور نہیں کی تھی کیونکہ وہ پہلے اپنے مسئلے میں پھنسا ہوا تھا۔ حداد اپنے ضروری کام سے واپس آ کر بختاور کے لیے فرائز اور برگر لایا تھا۔ وہ صبح سے اس سے بات نہیں کر رہی تھی، اس سے ناراض تھی اور یہی چیز حداد کو کھٹک رہی تھی۔
اب جب پورے گھر میں اسے ڈھونڈ چکا تھا تو حنان سے پوچھ کر وہ اب چھت پہ آیا جہاں وہ جھولے میں بیٹھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ بختاور نے چہرہ اس کی طرف موڑ کر کہا، نہیں تو میں بھلا کیوں رہوں گی؟ اور اس کی آواز بھاری تھی رونے کی وجہ سے۔ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ حداد کا لہجہ انجانے میں ہی سخت ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے آیا۔ ارے نہیں، آپ کہاں تھے ڈاکٹر؟ آج تو صبح سے آپ کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ لہجے کو حشاش پشاش کرتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی۔ حداد نے اسے گھورا۔ تھا تو میں یہی، مگر آج کے دن تم مجھے اگنور کر رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ کسی نے تمہیں ضرور کچھ کہا ہے، مجھے بتاؤ بخت۔ کیا وہ تمہارا کزن ہے؟ بختاور اسے دیکھتی رہی، پھر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ کسی نے کیا کہنا ہے مجھے؟ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آخر کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں میرے کزن کے؟ آج وہ واقعی جاننا چاہتی تھی کہ حداد اتنا ناپسند کیوں کرتا ہے حاذق کو۔ حداد اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ساتھ بیٹھا۔ سچ تمہیں کڑوا لگے گا۔ زندگی ہی کڑوی ہے ڈاکٹر صاحب، پھر سچ کیا کڑوا لگے گا؟ پلیز انلائٹن می۔ مجھے لگتا ہے حاذق تمہارا ایک ٹھیک لڑکا نہیں ہے، اور اس کے ارادے سمجھ لو کچھ اچھے نہیں۔ میں اب سمجھا ہوں کہ تمہارے ماما نے تمہیں یہاں حنان کے گھر چھوڑا۔ وہ مزید بولنا چاہتا تھا کہ بختاور اب کی بار ہنسی۔ اللہ میرے، یہ آپ کی فوجیوں والی نگاہیں ہر کسی کو بس شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ حاذق بھائی مانا کہ دیکھنے میں بیڈ بوائے والی فیلنگز دیتے ہیں، مگر سچ میں ڈاکٹر وہ بہت اچھے ہیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور اگر ماما کو ان سے خطرہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی غیر موجودگی میں حاذق بھائی کو مجھ سے ملنے نہ دیتے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، جتنا تمہارے ماما کی تعریف سنی تھی اس بات سے تو وہ کافی بیوقوف ثابت ہوا ہے۔ بختاور نے اسے اب تیز نظروں سے دیکھا۔ میرے ماما بیوقوف نہیں ہیں، آئندہ آپ ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ بہت پیار کرتی ہو اپنے ماما سے؟ حداد بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ بختاور ایک دم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کنفیوز ہو گئی، پھر سنبھل کر بولی، ہاں بے تحاشا، آخر کو وہ میرے سب کچھ ہیں۔ حداد سر ہلاتے ہوئے بنا تاثر دیے بولا، بہرحال وہ لڑکا ایک بیڈ نیوز ہے، بہتر ہے کہ تم اس سے دور رہو، اس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ کچھ زیادہ ہی فکر نہیں رہنے لگی آپ کو میری ڈاکٹر؟ بختاور نے یہ بات شرارت میں کہی تھی، جبکہ حداد کا دل بے اختیار رک گیا تھا۔ اچھے سائن نظر آ رہے ہیں، خیر یہ کیا لائے ہیں آپ میرے لیے؟ وہ اس پیپر بیگ لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہارا انعام، تم آج چپ جو رہی، جو میری بات سنی اور میرا سر بھی نہیں کھایا۔ بختاور نے اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ ہیں حداد عظیم اور مسکراہٹ ناممکن؟ میری گڈنس، اس مسکراہٹ کو حاصل کرنے کے لیے مجھے بس صرف چپ ہی رہنا ہے، بس چپ۔ حداد نے اس کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ یہ بات واقعی مذاق میں کہہ رہی تھی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ مجھے ایسے ایسے انعام ملیں گے تو قسم سے منہ پر ٹیپ لگا دیتی۔ حداد اب کی بار ہنس پڑا۔ یہ لڑکی پاگل تھی مگر اچھی بھی تھی، اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ اب مجھے بتاؤ کہ تم اکیلے یہاں بیٹھے رو کیوں رہی تھی؟ بختاور فرائز منہ میں ڈالتے ہوئے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، اب بندہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے روتا ہے یا ہنستا ہے؟ ٹیکنیکلی مسکرانا چاہیے، مگر رونا سمجھ میں آتا ہے۔ تم انہیں مس کر رہی ہو۔ حداد نے اس سے فرائز لیے اور اسے دیکھا جو گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کیا آپ اس کا جواب ایمانداری سے دیں گے؟ چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور چاند کی روشنی بختاور کے چہرے پہ پڑتی ایک الگ سا نور چھوڑ رہی تھی۔ حداد نے اس سے نظریں چرائیں۔ اگر جواب تمہارے جیسا نہ ہوا تو ضرور دوں گا۔ میرے جیسا مطلب؟ بختاور نے اسے گھورتے ہوئے پیکٹ ان دونوں کے بیچ میں رکھا۔ سوال بتاؤ۔ حداد یہ مومنٹ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے نرمی سے اس سے پوچھنے لگا، آپ جس شخص سے بہت محبت کرتے ہو، لائک اتنی کہ آپ اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دو، مطلب کہ اس کو پانے کے لیے آپ اپنا وجود تک بھول جاؤ اور بدلے میں وہ شخص آپ کی روح کو تار تار کر دے، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جواب بڑا عجیب تھا۔ بخت کے منہ سے تو یہ سوال مزید عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ اس سوال کا جواب تو وہی دے سکتا ہے جو اس سب سے گزرا ہو، یا ایٹ لیسٹ محبت جیسے احساس اور اس کے درد سے آشنا ہو۔ حداد نے کندھے اچکائے کہا تھا۔ بختاور نے سر ہلایا۔
تو آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ بختاور کے لہجے میں حیرت تھی۔ فرینکلی اسپیکنگ نہیں، واقعی میں کسی سے بھی نہیں، اپنی جوانی کے ٹائم پہ بھی نہیں۔ بختاور کی بات پر حداد نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ میں اب بھی اتنی بھی بڑی عمر کا نہیں ہوں۔ خیر، گرے بال جھوٹ تو نہیں بولتے۔ حداد نے اپنی داڑھی پہ چمکتے چند ایک گرے بالوں کو دیکھا تو آنکھیں گھمائیں۔ ویری فنی۔ خیر، یہ سوال تم نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ بس ایسے ہی جنرل نالج بے پرواہی سے کہتے وہ اب برگر نکال کر کھانے لگی۔ لیب کب چلنا ہے؟ 4 دن بعد پیپر ہے تو کل نہ چلیں؟ مجھے لگتا ہے ہم 3 دن میں تیاری کر لیں گے، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ حداد نے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو نیچے چلو، اس وقت رات کے وقت اوپر چھت پہ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں جن سے نہیں ڈرتی، بختاور نے اسے تیزی سے کہا۔ ہاں، مگر ہارر مووی سے ضرور ڈرتی ہو، اس سے بھی بڑھ کر اس ہرکیولس سے۔ ہرکیولس سے یاد آیا، وہ تو بالکل ہی غائب ہو کر رہ گیا ہے۔ لگتا ہے اسے میرے ماما کی دہشت کا پتہ چل گیا ہے، یا اس دن میرا حملہ اتنا کرامت ثابت ہوا ہے، بھول کر بھی اس طرف نہیں آیا۔ وہ چہک کر اسے بتاتے ہوئے ہنسی۔ حداد اسے دیکھنے لگا، پھر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے چلنے لگا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم نہیں سدھرو گی۔ میں برگر کے لیے شکریہ نہیں کہوں گی۔ بختاور وہیں بیٹھی رہی۔ حداد کے آنے سے وہ واقعی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بوجھل ہوا دل کب کا بہتر ہو چکا تھا۔ میں نے سچ میں کچھ بھی نہیں کیا۔ سکندر جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو رؤف صاحب فون پہ لگے کسی سے بات کر رہے تھے۔ سکندر آیا تو اسے دیکھنے لگے۔ ان کے دیکھنے کے انداز پہ سکندر الرٹ ہو گیا، کہیں شک تو نہیں ہو گیا۔ رمشا اپنے ابو کے لیے چائے کا کپ لائی تھی۔ دھلے دھلائے چہرے سے وہ اب بہتر لگ رہی تھی، مگر پھر بھی تھپڑ کا نشان گالوں پہ موجود تھا۔ اس نے سکندر کو دیکھا تو رک پڑی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں فون کر رہی تھی، بابا اتنا غصہ ہو رہے تھے، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سکندر نے رمشا کو دیکھا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، پھر اس سے چائے لی۔ بتاتا ہوں، تم نے پیکنگ کر لی؟ رمشا نے سر ہلایا۔ آنٹی کو کہو وہ بھی پیکنگ کر لیں۔ اب رمشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب سمپل ہے کہ آنٹی اور انکل کی بھی ٹکٹس بک کروا لیے ہیں، مگر سکندر بابا تو نہیں جا سکتے، بابا کی تو ڈیوٹی ہے اور امی بابا کے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ جائیں گے، میں کہہ رہا ہوں نہ جاؤ تم۔ مسکرا کر پیار سے اسے دیکھتا وہ اپنے سسر کی طرف بڑھا۔ ینگ مین، سنا ہے کہ ان لڑکوں کو کسی نے رہا کر دیا ہے۔ سکندر کو اسی بات کی توقع تھی، اب اس نے ان کے حساب والا ری ایکشن دیا۔ واٹ؟ کس نے رہا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا انکل مجھے ڈیل کرنے دیں، مگر آپ لوگوں کو تو شوق ہے قانون کے راستے پہ چلنے کا۔ اب دیکھ لیا حال، میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا۔ بتائیں کس نے رہا کیا ہے انہیں؟ رؤف صاحب اسے دیکھنے لگے، پھر انہوں نے چائے کا کپ اٹھایا۔ تمہیں پتا ہے سکندر، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ تمہارے لہجے میں اب بھی غصہ ہے، مگر تمہاری آنکھیں کافی پرسکون ہیں۔ کیا کیا ان لڑکوں کا؟ سکندر دوسری بار کنفیوز ہوا تھا، وہ بھی اپنے ہی سسر سے۔ یہ جمالی کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل؟ آپ کو لگتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے؟ اگر کیا ہوتا تو آپ کو خبر نہ ملتی۔ وہ اب مسکرائے۔ جو کام تم نے پردے میں کرنا ہوتا ہے وہ تم کرتے ہو، اور ایسا کرتے ہو کہ کسی کو 1% بھی تم پر شک نہیں ہوتا۔ میری بیٹی کی مثال لے لو۔ سکندر سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھا۔ میں نے سچ میں کچھ بھی نہیں کیا بیٹے، میں جمال نہیں ہوں۔ رؤف صاحب نے اس کے گھٹنے تھپ تھپا کر کہا۔ اب سکندر کو لگا اب انہیں جمال عظیم کے بارے میں بتانا چاہیے۔ انکل، جمال عظیم پہ کسی نے حملہ کیا ہے اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ رؤف صاحب جو اسے کچھ کہنے والے تھے ایک دم ساکت ہو گئے۔ سکندر نے ان سے چائے کا کپ لیا اور ٹیبل پہ رکھا۔ میں نے رمشا آنٹی اور آپ کا ٹکٹ بک کر دیا ہے۔ رمشا کو میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ اور آنٹی جمال انکل سے مل آئیں۔ کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ خاصے پریشان ہو گئے، آخر کو بیوی کے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گہرے جگری دوست بھی تھے۔ کرٹیکل حالت نہیں ہے، حنان نے مجھے بتایا ہے، مگر بازو فریکچر ہو گیا ہے اور کندھے پہ گولی لگی ہے۔ سکندر ٹھہرے ہوئے انداز میں انہیں بتا رہا تھا۔ شمائلہ کو پتا ہے؟ نہیں، اور بہتر ہے انہیں بتائیں مت، بس پیکنگ کا کہیے اور چلیں ہمارے ساتھ۔ میں رے کو لے کے گھر چلا جاؤں گا، آپ ان کے ساتھ رہیے گا۔ انہیں سکندر کی بات ایک طرح سے ٹھیک بھی لگی۔ ارے مگر سکندر، مجھے کیوں پیکنگ کرنے کا کہہ رہا ہے؟
امی نے بات سنی تو حیرت سے رمشا کو دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں امی، انہوں نے کبھی کوئی کام کسی وجہ کے کیا ہے؟ اس بار بھی ان کی اپنی ہی کوئی سوچ ہوگی، وہ آپ کی ٹکٹ بک کروا چکے ہیں۔ میں تمہارے بابا کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی مشی، پہلی دفعہ کا انجام دیکھ لیا تھا تم نے۔ انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل سے رؤف صاحب کی فائلیں اٹھائیں اور الماری کی طرف بڑھی۔ ماما، میں اب کماری لڑکی نہیں رہی، میں سکندر کی بیوی ہوں۔ ہم سب میرے گھر جائیں گے اور میرا گھر شہر سے بہت دور ہے۔ صحیح کہہ رہی ہے آنٹی، اب میری بیوی اتنی منتیں کر رہی ہے تو سن لیجئے نا اس کی بات۔ سکندر کی شرارت سے بھری آواز پہ ان دونوں نے سر اٹھایا۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے رمشا کے ساتھ کھڑا ہوا۔ انکل بھی چل رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پیکنگ شروع کر دیں۔ رے، تم نے بھابھی کو بتا دیا؟ اینا حنان بھائی سے بات کر رہی ہے، اسی لیے میں اسے بتا نہیں سکی۔ اوکے تم چلو، آنٹی آپ تیار ہو جائیں، رات کے 4 بجے فلائٹ ہے ہماری۔ ہم صبح بھی تو جا سکتے تھے سکندر۔ نہیں، بس ہمیں جلد از جلد جانا ہے۔ میں اپنے ضروری کام چھوڑ کے آیا ہوں اور پہنچتے پہنچتے صبح ویسے بھی ہو جانی ہے۔ انہوں نے سکندر کو دیکھا، پھر رمشا کو۔ ان کی نظروں میں جو بات لکھی تھی وہ رمشا کو ہنسانے پہ مجبور کر گئی۔ اس کا ہنسنا سکندر کو چونکنے پہ مجبور کر گیا۔ کیا ہوا؟ امی آپ سے ڈرتی ہیں؟ مجھ سے؟ سکندر نے حیرت سے امی کو دیکھا، وہ بیچاری تو ایک دم پریشان ہو گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کا غصہ ایسے ہی ہوتا ہے یا آپ نے کبھی مجھ سے کچھ کہا تو نہیں ہے؟ مشی تم بھی نا، میں نے بس ایسے ہی پوچھا تھا۔ وہ تو پریشان ہو گئی۔ نہیں، آپ کو میرے جواب سے ویسے بھی تسلی نہیں ہونی تھی، سکندر نے ہی آپ کو ریلیکس کرنا تھا۔ اس نے سکندر کو بازو پہ ہلکی سی کوہنی ماری۔ سکندر نے گلا کھنکھارتے ہوئے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ واقعی انہیں ڈرا چکا تھا، جس طرح اس نے انٹری ماری تھی اس سے تو اچھے ڈر جاتے۔ رے رے، وہ جیسے ہی لاؤنج میں آیا چیختے ہوئے آیا تھا۔ سب ایک دم اس کی آواز سن کر ڈر گئے، البتہ رمشا لا علم تھی۔ اپنے کمرے میں بند وہ تقریباً سو ہی گئی تھی، بس سکندر نے شور ڈال دیا، راستے میں آئی چیزیں بھی توڑیں۔ یہاں آ کر اس نے جتنا کنٹرول کیا تھا وہ لاوا بلاخیر پھٹ گیا۔ اس کی رے تکلیف میں تھی۔ امی نے دیکھا تو اس کے انداز کو دیکھ کر ڈر سی گئی۔ سکندر کو اس روپ میں دیکھنا انہیں کچھ اچھا نہیں لگا۔ وہ رمشا کے کمرے میں جانے لگا تو آنٹی نے اسے روکا۔ وہ سمجھی سکندر اس بات پہ غصہ ہے کہ رمشا اس کی اجازت کے بغیر باہر گئی۔ انہیں کیا پتا تھا یہ دیوانہ اس کی تکلیف پہ پاگل ہو رہا تھا۔ سکندر جو رے کو زندگی کی طرف لوٹتے ہوئے پا کر مطمئن ہو گیا تھا، آج پھر سے پاگل ہونے لگا۔ آنٹی پلیز مجھے جانے دیں اس کے پاس، پلیز۔ انہوں نے اسے روکا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہاں معاملہ ہی اور تھا۔ پھر رؤف صاحب آئے، اسے سنبھالا اور اپنی طاقت اور غصہ استعمال کر کے اسے آفس میں گھسیٹ کر لے گئے۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ باہر آیا تھا تو کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اپنا غصہ رے کے سامنے بھی اتارا تھا۔ وہ رے کے معاملے میں کافی حساس تھا، اسے وحشی بننے میں دیر نہیں لگتی تھی، اور یہ روپ دیکھ کر تو اچھے لوگ گھبرا جاتے ہیں، یہ تو پھر اس کی ساس تھی۔ سکندر ان کے قریب آیا اور ان کا ہاتھ پکڑا، انہیں صوفے پہ بٹھایا اور ان کے سامنے گھٹنے کے بل جھکا۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آنٹی، میں کبھی آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ میری ماں ہیں، اور ماں ہونے کے ناطے اگر آپ مجھے جوتی بھی مارتی ہیں نا، یہ آپ کا حق ہے، اور میری مجال کہ میں ذرا سا بھی کچھ کہوں۔ جانتا ہوں میں کبھی کبھار ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، لیکن مجھے سیدھا کرنے کے لیے نہ صرف رے ہے بلکہ آپ اور انکل بھی ہیں۔ رہی بات رے کی تو اسے ڈانٹتا ضرور ہوں، مگر وہ میری ڈانٹ کو سیریس نہیں لیتی بلکہ 10 مجھے سناتی ہے۔ رمشا نے مسکرا کر مصنوعی گھورتے ہوئے حیرت سے منہ کھولا۔ آپ کی بیٹی میری زندگی ہے، اور کوئی اپنی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ایک خروچ بھی اسے آنے نہیں دوں گا۔ سکندر نے ان کا ہاتھ تھپکا۔ اب میں ذرا اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، آپ آرام سے پیکنگ کریں، ٹھیک ہے؟ سکندر بیٹا، آئی ایم سوری میرا۔ سکندر نے پیار سے ان کی بات کاٹی۔ بیٹا بھی کہا تو دل سے بیٹا مانے بھی، مائیں بیٹوں کو سوری نہیں کہتی۔ رمشا مسکراتے ہوئے چل پڑی، کمرے میں آئی تو اپنا بیگ میں اپنی آرٹ کا سامان رکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سکندر آیا، اس نے رمشا کو دیکھا، رمشا نے بھی اسے دیکھا۔ آپ کو اتنا دیوانہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ امی اس سے زیادہ پریشان تھی۔ آپ کے جانے کے بعد تو بار بار مجھ سے پوچھنے لگی کہ سکندر مجھے کچھ کہتے تو نہیں ہے، یا کبھی ہاتھ لگایا ہے انہوں نے مجھے؟ میں ہنس پڑی۔
تھوڑا سا پریشان ہو گئی. آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کیا سوچتی ہوں گی؟ سکندر خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے گال پہ پیار کیا. آئی ایم سوری. رمشا نے اس کا ہاتھ تھپکا. کس بات کے لیے سوری کہہ رہے ہیں؟ اپنی حرکت پر یا غصے پر؟ ظاہر ہے اپنے غصے کے لیے معافی مانگ رہا ہوں، اور مجھے تم پر چلانا نہیں چاہیے تھا. اس نے اپنی تھوڑی رمشا کے کندھے پہ رکھی. وہ تو آپ ہر وقت چلاتے ہیں، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں کسی وجہ پر چلاتا ہوں. رمشا ایک دم ہنس پڑی اور اس کی طرف مڑی. آپ بالکل نہیں بدلیں گے، یہ بات تو طے ہو گئی ہے. سکندر نے رمشا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا. رے، میں تمہیں کبھی نہیں ماروں گا. رمشا نے اسے آنکھیں دکھائیں. اس نے سکندر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. داؤد، ایسی بات مت کہیے. مجھے پتا ہے آپ مجھے کبھی کچھ نہیں کہیں گے. مارنا تو دور کی بات ہے. آپ کا غصہ بے حد خطرناک ہے، مگر یہ غصہ اپنوں کے لیے تو ہے، آپ کے نقصان کے لیے تھوڑی. آپ ریلیکس ہو جائیں اور امی کی باتیں ذہن سے نکال دیں. ونس اگین سوری. اوہ، بڑے سکون میں لگ رہے ہیں. کچھ تو کر کے آئے ہوں گے. اب کی بار سکندر نے آنکھیں گھمائیں. یہ سب کو کیوں لگتا ہے جب میں سکون میں ہوتا ہوں تو کچھ کر کے ہی آتا ہوں؟ کیونکہ کوئی بھی کام آپ کیے بغیر سکون سے بیٹھیں گے تو نہیں. سکندر نے سگریٹ کا پیکٹ نکال لیا. رمشا نے اس سے پیکٹ لیا. میرے کمرے میں اسموکنگ کی اجازت نہیں ہے. یار یہ کیا بات ہوئی؟ صبح سے نہیں پی، اب طلب ہو رہی ہے. سکندر نے اس سے پیکٹ لینا چاہا کہ رمشا نے نفی میں سر ہلایا. سوری مسٹر، طلب کے لیے چائے لاتی ہوں. اپنے شوہر کے پھیپھڑے خراب نہیں کروانے مجھے. اچھا جی اچھا. دن بدن اپنی چلانے لگی ہو تم. آخر بیوی کس کی ہوں؟ سکندر کی آنکھیں چمک اٹھی. میری، اور صرف میری. توبہ، یہ سکندر کا دہشت سے بھرا لہجہ. آپ لوگ سیریس نہیں ہو سکتے؟ آپ لوگوں نے تو مجھ سے پوچھا ہوتا. شرینہ نے جیسے ہی اپنی امی سے یہ خبر سنی تو چیخے بغیر نہ رہ سکی. شرینہ کی امی نے اسے ناگواری سے دیکھا. دیکھو شیری، ہم تمہاری ابنا بالکل سننے کے موڈ میں نہیں ہیں. تم سے پوچھا تمہیں کوئی پسند ہے، تم نے ہمیں نہیں بتایا. اور یہ اتنا زبردست رشتہ ہے کہ تمہارے بارے میں کہ تمہارے بابا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا. میں نے جب ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے تو آپ لوگ اس رشتے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ کچھ بھی کر کے آپ بابا سے منع کروائیں. امی، یہ آپ لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. سوری شیری، اگر تمہیں بڑی ریزن تم دو گی ہمیں تو اس بارے میں سوچ سکتی ہوں، ورنہ ہم کسی طور پہ بھی یہ رشتہ نہیں گوا سکتے. شرینہ دیکھتی رہی انہیں، پھر لب دبا کر بولی. ٹھیک ہے وجہ. آپ ان لوگوں کو منع کر دیں. روبینہ نے ایک دم چائے کے سپ لیتے ہوئے بیٹی کو دیکھا. وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی. اور کیا ہے وہ وجہ؟ میں جمال انکل کے چھوٹے بھائی حداد عظیم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ان کی تو بولتی ہی بند ہو گئی. ویسے مجھے حداد عظیم پسند ہے امی. میں انہی سے شادی کروں گی اور کسی سے نہیں. وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں، چل پڑی. وہ اس کی پشت کو دیکھنے لگی. ڈلتے سورج کی کرن نے کمرے میں ایک عجیب سا سکوت اور ویرانی پھیلا دی تھی. ان کی سماعتوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. ان کی بیٹی ایک سائیکو آدمی سے پیار کرتی ہے؟ نہیں، محض ہمدردی ہوگی. ہے بھی حساس دل کی. ان کو پتہ چلا تو بہت غصہ ہوں گے. یہ بات ان تک نہ پہنچے. اس کو سمجھانا ہوگا. خود سے کہتے ہوئے وہ چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اٹھی. جمال عظیم کی بیوی انہیں سیدھا کرتی، ان کے سینے اور گردن کے قریب رومال رکھے انہیں سوپ پلانے کی تیاری کرنے لگی. جب دروازہ کھول کر اینا داخل ہوئی، اس کا چہرہ پلاہٹ زدہ تھا اور آنکھیں سرخ سرخ جیسے بڑی شدت سے روئی ہو. جمال عظیم نے دیکھا، پھر اپنی بیوی کو. اینا تم یہاں؟ ماں نے بیٹی سے پوچھا، جو اپنے گال صاف کرتے ہوئے باپ کے قریب آئی اور ان کے دوسرے کندھے پہ سر رکھے رونے لگی. بابا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کل سے میرا دل گھبرا رہا تھا. آپ فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے. مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے. آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مسز جمال سیدھا اٹھی اور اس کی طرف آئیں. جمال عظیم نے اپنا بایاں بازو اٹھا کر اپنی بیٹی کا سر تھپکا. اینا، میں ٹھیک ہوں. ہم تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے. ماں باپ نے دونوں نے بیٹی کو تسلی دی. تو اب پریشان نہیں کر رہے؟ دیکھا کیا حالت ہو گئی ہے آپ کی. سب سے زیادہ مجھے حنان پہ غصہ آ رہا ہے. انہوں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی دی. بات گھما گھما کر مجھے مزید پریشان کیا. وہ ہنس پڑے.
میں بالکل ٹھیک ہوں اینا، دیکھو بس ایسے ہی چھوٹے موٹے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ انکل آنٹی مل چکے ہیں جمالی سے، تو اب گھر جا، باقی سب ہے نا؟ فریش ہو کر آ، ایک دن سے تقریباً وہیں رہا ہے، آرام بھی کر۔ ہے نا یار سب، کہتا ہے تو میں آ جاتا ہوں، سکندر شرارت سے بولا۔ بھابھی تم سے ناراض ہیں یا محترمہ؟ میری بالی تو سخت اشتعال میں ہے کہ میں نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ اس کے ماموں کو گولی لگی ہے۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، میں نے تو سختی سے منع کر دیا، اب کمرے میں بند ہے جب سے گھر آئی ہے۔ جاؤ اب تیار ہو، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ نہیں مس والی کوئی بات نہیں ہے، اب کون سے مسئلے؟ ایسا لگتا ہے سارے پرابلمز خود بخود ہی حل ہوتے جا رہے ہیں۔ حنان کا دوسری طرف آتا جواب سن کر وہ ہنسا۔ بہت شکریہ، اب رکھو رے کو دروازہ بند کیے پورا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب میں کریزی میڈ ہونے والا ہوں۔ وہ اوپر آیا تو ملازم کو چٹ پکڑے رے کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر وہ ٹھہر گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سکندر کی سخت اور اونچی آواز پہ وہ بیچارہ ڈر کے رہ گیا۔ سر وہ میں بی بی نے بلایا تھا۔ سکندر چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس سے چٹ لی۔ اس میں رے نے دوائیاں منگوائی تھیں۔ دوائیاں؟ وہ تو پریشان ہو گیا، ملازم کو چھوڑ کر وہ کمرے کی طرف بڑھا مگر رمشا دروازہ لاک کر چکی تھی۔ سکندر نے ہینڈل کو تیزی سے گھمایا، یہ لڑکی اس کا دماغی توازن خراب کر دے گی۔ رے یہ کیا ہے، دروازہ کھولو۔ پلیز سکندر آپ جائیں، میں اس وقت آپ کی ٹرمپلنگ دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تم نے دوائیاں کیوں منگوائی ہیں؟ تمہاری طبیعت کو ضرور کچھ ہوا ہے، رے دروازہ کھولو۔ سکندر نے زور سے دروازے پہ ہاتھ مارا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے سکندر، پلیز مجھے 2-2.5 گھنٹے ریسٹ کرنے دیں۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں 2-2.5 گھنٹے سکون میں رہوں گا جبکہ تم نے دروازہ بھی بند کر دیا ہے؟ تم اتنی مشکل کیوں ہو رہے؟ ایک دن بھی سکون کی گھڑی مجھے بیٹھنے نہیں دو گی۔ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سکندر کو غصہ چڑھا۔ جتنا اس کا بی پی ہائی ہوتا تھا ایک دن اسے لگتا تھا غصے میں وہ اپنی نسیں بھی پھاڑ دے گا۔ اس کے معاملے میں وہ آخر اتنا وائلنٹ کیوں تھا؟ رے، اب کی بار رمشا نے دروازہ کھولا۔ رمشا کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ بمشکل ہی آنکھ کھول پا رہی تھی۔ تم رو رہی تھی؟ بس اتنی سی بات پر؟ تمہاری پرابلم کیا ہے لڑکی؟ بیسٹ غصے سے اس کے قریب آ کر پیچھے سے دروازہ زور سے بند کر کے دھاڑا۔ رمشا نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں بند کی۔ سکندر، وہ میرے ماموں ہیں اور میں اب رو نہیں رہی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے لیکن سر کا درد مجھے سونے نہیں دے رہا، اسی لیے آنکھیں سرخ ہیں۔ تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم میرے سے بھی زیادہ مشکل ہو۔ سر ہلاتے ہوئے وہ رمشا کو بازوؤں میں اٹھا چکا تھا اور بیڈ تک لے کر گیا، اسے لٹایا۔ رمشا اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہی بات شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی۔ لیٹو، تمہارا سر دباتا ہوں اور ڈاکٹر کو بلاؤں؟ ایک نہ ایک دن ضرور کچھ کیا ہوتا ہے، ایک دن تو مجھے سکون سے بیٹھنے دیا کرو۔ وہ انٹر کام اٹھا کر فون کان سے لگاتے ہوئے بولا، ہیلو، بی بی کے لیے پین کلر اور گرم دودھ کا گلاس لے کر آؤ۔ ہاں۔ جمالی کے لیے اتنا روئی کہ اپنے سر میں درد کروا دیا۔ اس کی بند آنکھوں کو پیار کرتے ہوئے وہ رمشا سے بولا جو گھورتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، اچھا یار ملوا دوں گا اس سے، ایسے تو مت دیکھو، مگر اگر جیل میں چلا گیا تو پھر نہ رونا۔ اس وقت تو واقعی آپ کو اندر کر دینا چاہیے، یہ جمالی کیا ہوتا ہے؟ سکندر، آپ میرے ماموں سے ایسے مخاطب ہوتے ہیں؟ وہ اٹھنے لگی کہ سکندر نے تیزی سے نظروں سے اس کا سر اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ لیٹنے کا اشارہ کیا۔ میرا جگری یار ہے، اسے بھی برا نہیں لگتا، تم کون ہوتی ہو برا منانے والی؟ بانجی ان کی۔ اور اب پلیز جائیں، اس وقت میں آپ کے ٹرمپلنگ نہیں سہ سکتی، آپ کبھی کبھار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عورت ہو اور صدا کی ناشکری، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا سر دبانے لگا۔ رمشا نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی لیکن سکندر نے اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنے کام میں لگ گیا۔ آرام کرو، بے فکر رہو، ان کی بیٹی اور بہن ہے۔ ہاں، میں تو یہیں بیٹھ کے کڑوں، سب سے کٹ کر آپ تک ہی رہوں۔ سکندر اس کے روٹنے پہ ہنس پڑا، اس میں کوئی شک، میری چیز میرے تک ہی رہے، میں کوئی چیز نہیں ہوں، میری تو ہو۔ سکندر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ رمشا نے اسے دیکھا، پھر کروٹ لے کر رخ موڑ چکی تھی۔ سکندر کچھ کہنے لگا جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا حنان اسے کال کر رہا تھا۔ ہیلو، اب کیا ہوا؟ کیوں، ٹی وی میں ایسا کیا آ رہا ہے جو اسے کھولوں؟
کیا بات ہے، تو اتنا ٹینس کیوں لگ رہا ہے؟ رمشا نے چونک کر سکندر کو دیکھا، جو ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر کے چینل چینج کر کے ایک نیوز چینل پہ روک دیا جہاں پہ خبر آ رہی تھی۔ رمشا نے دیکھا تو وہ بھی اٹھ پڑی۔ جسٹس حدید عالم کا بیٹا فاروق عالم اغوا۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.